औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको मालूम है कि इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो आपके टेस्टर्स वगैरह हों पाकिस्तान के PMS में हों या इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं या आर्मड फोर्सेस के जितने भी टेस्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में प्रिपरेशन करवाई जाती है और जो ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो कि हर जगह पर आजकल पूछा जाता है। आजकल जो टेस्ट होते हैं उनमें भी ऐसे राइटिंग भी आता है और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, आप जल्दी से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक इजीली पहुंच सकेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। तो आपको बताते चलें, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर सिस्टम है, जो कि वफाक और सूबों की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कुछ जो है वो वफाक के कंट्रोल में है और जो सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है उसमें भी सूबे भी शामिल है, तो सूबों को भी इसका कंट्रोल है। ये सिस्टम प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन इस तरह स्टेप वाइज है, तो वो हम आगे जाकर देखते हैं कि कितने स्टेप्स पर है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी कौम है, कोई भी रियासत है या कोई भी मुल्क है, वो उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका तालीमी निज़ाम बेहतर ना हो। अब ये जो बात है तालीमी निज़ाम बेहतर होने की और ना होने की, और तालीमी निज़ाम में जो खूबियाँ हैं और ख़ामियाँ हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम, कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल करता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम इस पर बात करेंगे, और क्या एज है और क्या कुछ है हम उस पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी, प्राइमरी के बाद हमारे पास मिडल आ जाता है, और मिडल के बाद हमारे पास सेकेंडरी भी आता है और इसको मैट्रिक भी बोलते हैं। उसके बाद हायर सेकेंडरी आ जाता है, और हायर सेकेंडरी के बाद एजुकेशन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल के बारे में। अब प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे होती है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जिस टाइम एक बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से उसकी तालीम शुरू हो जाती है, और वो उसके घर में होती है। सबसे पहली जो तालीम होती है वो उसके घर में होती है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, तो उसको दीनी और दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जिस तरह के प्राइमरी की तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बेसिक्स चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नॉलेज होता है बच्चे का, किस तरह उसने उठना है, बैठना है, वो चीज़ें इसमें इसको सिखाई जाती हैं। अब जो प्राइमरी तालीम होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसी होती है, उस पर बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो बेसिकली ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक होती है। इसमें जो एज होती है वो तकरीबन 5 से लेके 10 साल तक होती है बच्चे की एज, यानी कि तकरीबन 5 साल से पहले पहले बच्चे को दाखिल करवा दिया जाता है। और इसमें जो 5 से लेकर 10 साल तक की जो एज होती है वो प्राइमरी की एज होती है। अब पहले जो होता था वो तकरीबन 4.5 से 5 साल के बच्चे को एडमिशन दिलवाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि तालीमी निज़ाम जो है वो एडवांस हो चुके हैं, तो इसलिए अब केजीज़ वगैरह भी ऐड हो चुकी हैं। पहले टाइम में ये होता था नर्सरी, नर्सरी के बाद डायरेक्ट 1 हो जाती थी। तो इस तरह ये 5 से 10 साल में 5 से लेकर 10 साल तक जो एज होती है उसमें ये तालीम इनकी मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन अभी जो है तकरीबन 10 साल तो उतना ही है टाइम है, लेकिन जो 5 साल वाला जो मतलब स्टार्टिंग टाइम है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो चुका है। वो किस तरह डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि अभी जो है वो बच्चे को थोड़ा पहले एडमिशन दिलवा देते हैं, यानी कि जब बच्चा चलने के काबिल हो जाता है, बोलने के काबिल हो जाता है, तो उसको एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाता है। ये पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये अब तकरीबन 3.5 से 4 साल से शुरू हो जाता है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 5 साल ही है। यानी कि अगर 5 साल का बच्चा दाखिल हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जो एजुकेशन होती है वो इसकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, और ये 5 साल में कंप्लीट हो जाती है। अब कैरिकुलम क्या होते हैं इसमें वो हम बात कर लेते हैं। जो कैरिकुलम जो है वो इसमें उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश का पढ़ाया जाता है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब आपको नाज़रा की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर मैथ्स करवाई जाती है, मैथ्स में जस्ट नंबर्स और इस तरह की सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। इसके अलावा साइंस का सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है,
سائنس بھی بیسک سائنس ہوتی ہے، سوشل اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اسلامک اسٹڈیز کا۔ سوشل اسٹڈیز میں جو ہے وہ بیسک جو پاکستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور اسلامک اسٹڈیز میں ناظرہ وغیرہ اور قرآن وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پرائمری کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سے اچھے سکولز میں ایڈمیشن دلوائیں تاکہ ان کی بیس مضبوط ہو سکے اور بچوں کو کچھ سیکھنے کا اچھا موقع مل سکے۔ اور یہ تھی ہماری پرائمری ایجوکیشن۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مڈل کی۔ جیسے ہی پرائمری کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 5th کلاس تک جب اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کا نیکسٹ لیول سٹارٹ ہوتا ہے مڈل ایجوکیشن کا، اور یہ پرائمری سے تھوڑا سا ہائی لیول ہوتا ہے مڈل ایجوکیشن۔ یہ 5th کلاس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 10 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو جو پچھلی چیزیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں انہیں کو لے کر وہ آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اب بچے کو تھوڑا سا سنبھالنا بھی ایزی ہو جاتا ہے اساتذہ کے لیے بھی۔ تو اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا مینٹلی بھی میچور ہو جاتا ہے، اور اس کی جو مڈل سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایجوکیشن وہ گریڈ 6 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 6 سے لے کے 8th کلاس تک جو ہے وہ اس کی مڈل ایجوکیشن ہوتی ہے، جو کہ اس کی ایج آتی ہے وہ 11 سے لے کے 13 سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور ڈیوریشن جو ہے وہ تقریباً 3 سال ہوتا ہے، یعنی کہ 6، 7 اور 8 3 سال کے ڈیوریشن میں یہ اپنی جو مڈل ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں بھی ہوتا کہ جیسے ہی مڈل ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آپ کے بچے کی مڈل ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے یا اسٹوڈنٹ کی اپنی مڈل ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کا ڈومیسائل فوراً سے بنوا لینا چاہیے۔ تو ڈومیسائل جو ہوتا ہے وہ بھی مڈل ایجوکیشن کے بعد بن جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیریکولم کی۔ تو کیریکولم میں آ جاتے ہیں، اردو کا سبجیکٹ آ جاتا ہے، انگلش کا آ جاتا ہے، میتھمیٹکس کا آ جاتا ہے، سائنس کا آ جاتا ہے، سوشل اسٹڈی کا آ جاتا ہے، اور اسلامک اسٹڈیز کا آ جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی وہی سبجیکٹس ہیں جو کہ پرائمری میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے ایڈوانس ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کو جس طرح میتھمیٹکس کی بات کریں تو میتھمیٹکس میں بچے کو اب نمبرز نہیں پڑھائے جاتے، بلکہ ملٹیپلیکیشن اور ڈیوائڈس کے رولز سکھائے جاتے ہیں، اور بیسکس فارمولاز بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک اسٹڈیز میں اب تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہو جاتا ہے، تو ان کو کچھ صورتیں وغیرہ بھی حفظ کروائی جاتی ہیں۔ یہ تھی ہمارے پاس مڈل ایجوکیشن۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیکنڈری لیول یا میٹرک لیول۔ اب یہ وہ لیول ہوتا ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کا ایک امپورٹنٹ سٹیج آ جاتا ہے، جس میں اس کے جو مڈل تک اس نے جو کچھ پڑھا ہو جاتا ہے اس کا پورا نچوڑ آگے نکلنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ میٹرک لیول جو ہوتا ہے اس کے بعد ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل میچور بھی ہو جاتا ہے اور کافی کچھ سیکھ بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جابز بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں ملنا۔ تو کم از کم ٹھیک ہے منیمم جابز ملتی ہیں، لیکن جابز کے مواقع آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جاتا ہے اور کافی سمجھدار بھی ہو جاتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن کی یا میٹرک کی۔ تو میٹرک لیول کو پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اور یہ مانا جاتا ہے کہ میٹرک جو ہوتی ہے وہ جو بیسک جو ایجوکیشن ہے اس میں سب سے بڑا سٹیج ہے۔ میٹرک کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا جو گریڈ ہے وہ 9th اور 10th ہوتا ہے، اور یہ 14 سے 15 سال کی ایج میں ہوتی ہے، اور میکسیمم جو ایج ہوتی ہے میٹرک کی وہ 16 ایئرز ہوتی ہے۔ جب ایک بچے کی 14 سے 15 سال یا 16 سال ایج ہو جاتی ہے تو وہ میٹرک لیول کر لیتا ہے کلیئر۔ اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، یعنی کہ 9 اور 10 یہ 2 سال وہ پڑھتے ہیں تو ان کی میٹرک کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں؟ اردو، انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز۔ اور یہ جو سبجیکٹ ہیں یہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ جا کے پڑھائی جائے، یعنی کہ آپ کو ہر طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں اس سٹیج پہ آ کے۔ آپ کی جتنی بھی بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو میٹرک لیول پہ آ کے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اردو آپ کو تھوڑی سی اس میں نظمیں پوئمیں وغیرہ بھی پڑھوائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اس کی تشریح وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے، اس طرح آپ جو ہے وہ اردو کو ایڈوانس لیول میں پڑھتے ہیں۔ انگلش کی بھی اسی طرح ہوتی ہے سیم، اور میتھمیٹکس میں بھی آپ کو کافی زیادہ بیسک چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، فارمولاز وغیرہ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے۔ آپ کو بورڈ جو ہوتا ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ سے پیپر لیتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ میٹریکولیشن کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا جاتا ہے، بورڈ کا رزلٹ ہوتا ہے، پوری کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی بورڈ کے پیپر لیتی ہے، اور بورڈ کے پیپر پھر پوری کمیٹی ہی چیک بھی کرتی ہے، اور ٹھیک 2.5 سے 3 مہینے بعد بورڈز کے رزلٹس شروع ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ اور میٹرک کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پاکستان میں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا
تو یہ میٹرک تک ہی تقریباً زیادہ ہے، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں تھوڑا کم ہے۔ میٹرک کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے اچھے مارکس لے لیتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس اور جن کینڈیڈیٹس کے اچھے مارکس آتے ہیں بورڈ ایگزامینیشن میں، میٹرک میں، SSC میں، تو وہ آگے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے اور جن کے پیرنٹس کو بھی شوق ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان میں تو ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی فیملیز فٹ ہوتی ہیں پیچھے سے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ ان کا اچھا ہوتا ہے، مڈل کلاس سے ابو ہوتی ہیں، مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، وہ بھی ایڈمیشن آگے ہائر سیکنڈری کے لیے لے لیتے ہیں، یعنی کہ HSSC کی ڈگری کے لیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ پری میڈیکل بھی کر سکتے ہیں، پری انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کالج لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کافی میچور ہو جاتے ہیں۔ ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی نادانیے میں ہوتے ہیں لیکن کافی زیادہ میچور ہو جاتے ہیں۔ اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ جو میٹرک ہے اس سے تھوڑی سی ابو ہوتی ہے، بیسک جو ہوتی ہے وہ میٹرک ہی ہوتی ہے، اسی کو تھوڑا سا آگے ایڈوانس لیول دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ گریڈ 11 اور 12 کو کہا جاتا ہے۔ ان کی جو ایج ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی وہ 16 to 17 ایئرس ہوتی ہے، یعنی کہ 16 سے 17 سال میں وہ اپنی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیوریشن ٹوٹل 2 سال کا ہوتا ہے اور اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ اردو، انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز۔ لیکن اس میں ایسے ہوتا ہے کہ سائنس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ بایو کیمسٹری، فزکس اور کمپیوٹر سائنس، ان میں آگے ڈفرینس ہوتا ہے۔ جو اگر اسٹوڈنٹ رکھتا ہے کمپیوٹر سائنس تو وہ نہ تو کیمسٹری پڑھے گا اور نہ ہی بایو پڑھے گا، وہ میتھمیٹکس اور ساتھ میں کمپیوٹر سائنس پڑھے گا۔ اس طرح جو پری میڈیکل رکھتا ہے وہ بایو کیمسٹری، فزکس تینوں رکھے گا لیکن کمپیوٹر سائنس نہیں رکھے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آگے انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، FSC پری انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تینوں سبجیکٹس رکھیں گے، بایو کیمسٹری، فزکس اور میتھس رکھیں گے، اس میں بایو اور کمپیوٹر نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹس آگے سائنس سبجیکٹس نہیں رکھنا چاہتے تو وہ آرٹس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، جس میں ہیومینٹی اور آرٹس کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں، وہ جنرل سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کو بھی بورڈ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس کو HSSC سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے یا انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی 2 سال بعد ڈگری آتی ہے۔ اسی طرح سیم ایز جس طرح میٹرک کے پیپرز وغیرہ بورڈ لیتا ہے تو اسی طرح HSSC کے پیپر بھی یعنی کہ FSC کے پیپر بھی بورڈ ہی لیتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی بورڈ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ اور سیکنڈری ایجوکیشن کا یہ لاسٹ جو سٹیج ہوتا ہے وہ FSC یا FA ہوتا ہے۔ اب جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ FSC یا FA کر لیتے ہیں اور ان کے مارکس اگر اچھے ہوتے ہیں اور آگے ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ آگے ایڈمیشن لے لیتے ہیں یونیورسٹیز میں۔ اب یہاں سے آگے ان کا یونیورسٹیز لیول اور گریجویشن لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کا انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ BS میں یا BSc میں ایڈمیشنز لیتے ہیں۔ کچھ لوگ BCom بھی کرتے ہیں، BSc بھی کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ تو جو FSC کے بعد کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کہلاتی ہے، تو وہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اس طرح جس طرح بات کریں باقی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، تو کچھ لوگ BSc کرتے ہیں جو کہ 2 ایئرس پروگرام ہوتا ہے، اس طرح BA بھی جو 2 ایئرس پروگرام ہوتا ہے، اور BS جو ہوتا ہے آنرس وہ 4 سال کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن کی طرف جو جاتے ہیں وہ جو BS کرتے ہیں ان کی آگے 2 سے 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو یونیورسٹیز اور کالجز میں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرام آفر کیے جاتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اپنے آن لائن یا مینول طریقے سے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ ان کا 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے، جس میں انڈر گریجویٹ اور 2 سے 3 سال پھر آگے گریجویٹ کے ہوتے ہیں۔ کیریکولم میں اس میں ویریس فیلڈز ہوتی ہیں جس میں اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، جیسے کہ انجینئرنگ کی فیلڈز ہوتی ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہوتی ہے، بزنس کی فیلڈ ہوتی ہے اور ہیومینٹیز کی فیلڈ بھی ہوتی ہیں۔ انجینئرنگ کریں تو انجینئرنگ میں بے شمار قسم کی فیلڈز آتی ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ سول انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، مکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور ڈفرینٹ قسم کی انجینئرنگ، بہت زیادہ انجینئرنگ کرائی جاتی ہیں۔ اور پاکستان میں جو انجینئرنگ ہے اس ٹائم پہ وہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میڈیسن کی فیلڈ کی بات کی جائے تو اس میں MBBS، BDS، اس طرح ڈی فارمیسی اور ڈفرینٹ قسم کی پیرامیڈیکل اسٹاف اور بہت زیادہ آگے ڈپلوماز وغیرہ بھی ہیں اور سرجیکل کی فیلڈز ہیں، تو اس طرح کی فیلڈز کروائی جاتی ہیں۔ بزنس کی بات کریں تو BBA،
اسی طرح اے سی سی اے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ سی اے کرتے ہیں، یہ ساری بزنس میں آ جاتی ہیں۔ ہیومینٹیز کی اور باقی جو فیلڈ ہیں، جس طرح گرافک ڈیزائننگ بھی ایک فیلڈ ہے، بی ایس اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی کروایا جاتا ہے، تو ہیومینٹیز میں بی ایس کروایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی ہیلتھ میں بی ایس ہوتا ہے، تو یہ ساری ہیومینٹیز کی فیلڈ ہے، تو آپ اس طرح ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس، جو اسٹوڈینٹس آگے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد گریجویشن میں جاتے ہیں تو ان کی آگے پھر یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح بے شمار قسم کی فیلڈز ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سب سے کم اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی اس ٹائم پہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو کم اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریجویشن کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کتنا ہے۔ تو پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 68% ہے، اور بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ اوور آل پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے، یعنی کہ اس طرح تو اگر دیکھا جائے تو 23 سے لے کے 98 تک بھی پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ اور ڈفرینٹ سٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو اوور آل ہمارے پاس جو ابھی تک لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا وہ 68% ہے، اور یہ بہت زیادہ کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ایک ترقی یافتہ قوم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا لٹریسی ریٹ ہائی ہونا چاہیے، جو کہ ابھی بہت زیادہ کم ہے۔ اور جو پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو رینک ہے لٹریسی ریٹ کے حساب سے تو وہ 152، یعنی کہ 152 آؤٹ آف 180 کنٹریز آف دا ورلڈ۔ یہ بہت زیادہ کم ہے، دنیا کے 180 ممالک میں سے پاکستان کا جو رینک ابھی جا رہا ہے وہ 152 ہے، تو یہ بہت زیادہ کم ہے اور بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے۔ تو اب یہ کس طرح لٹریسی ریٹ زیادہ ہوگا اور کس طرح جو ہم اپنا رینک جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں، یہ میں اس پہ ایک الگ ٹاپک بناؤں گا، لٹریسی ریٹ پہ بھی بناؤں گا، اور کس طرح پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک بناؤں گا، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور کافی زیادہ آپ کو انفارمیٹیو چیزیں ملی ہوں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو کسی بھی ٹیسٹ میں کسی بھی انٹرویو میں کام آ سکتی ہیں، اور آپ کے ویسے بھی جنرل نالج میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا تعلیمی نظام کیسا ہے، اور جو باقی تعلیمی نظام میں جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، کس طرح ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا خامیاں ہیں وہ ہم الگ ویڈیو میں بات کریں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تب تک آپ جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہے میری وہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے پاکستان پیارے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ اس کا تعلیمی نظام بہتر ہو سکے، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ آگے جا کر ایک روشن مستقبل ان کا ہو، اور کافی زیادہ وہ آگے اپرچونیٹیز گین کر سکیں، کیونکہ اس ٹائم جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے وہ بہت زیادہ خستہ حال ہے، اور یہ اسی طرح بہتر ہو سکتے ہیں کہ ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان کا ہائی ہو، تعلیم جو ہے وہ عام ہو پاکستان میں، اور اس طرح آگے جاب اپرچونیٹی پھر پر اچھے مواقع ہیں پاکستان کے لیے، اور اچھے لوگ جو ہے اچھی پوسٹوں پر بیٹھے، تو اسی طرح یہ پاکستان کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔